क्या मुसीबत है भाई। नई दुल्हन को कम से कम 1 महीने तक तो काम को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। खुशबक ने सुबह सुबह मियाँ जी के लिए बलदार पराठे बेलते हुए अपनी मेहंदी लगे हाथों पर एक नज़र डाली तो चिढ़कर सोचा, खुशी, ओ मेरी जिंदगी की पहली खुशी, यार नाश्ता ले भी आओ। अरमान ने इतने प्यार से पुकारने पर इसके हाथ तेजी से चलने लगे। खुशबख्त ने बारीक कुतरी प्याज और हरी मिर्चों का सुनहरी ऑमलेट प्लेट में निकाला, भाप उड़ाती चाय के 2 कप ट्रे में रखे और बेजाज चेहरे पर मुस्कुराहट का नकाब ओढ़कर बाहर निकल गई। नया घर, नया माहौल, और वो अपनी माँ की हिदायत को जेर नज़र रखे हुए यहाँ फूंक फूंक कर कदम रखती। अपने चेहरे पर हम्मा वक्त नरम सा तासुर तारी किए ज्यादा बोलने की जगह सोचती रहती। खुशबक की शादी को सिर्फ 15 दिन ही गुजरे थे और इसकी सास ने घर की सारी जिम्मेदारी इसके नाजुक कंधों पर डाल दी थी। शादी के 1 हफ्ते बाद ही जारी होने वाले नादर शाही हुक्म पर वो अंदर ही अंदर तिलमिलाई कलबलाई पर चुप की मोहर न टूटी। वो सोकर उठी, चाय की तलब में किचन की तरफ गई तो देखा कि खुर्शीदा इश्तियाक ने बड़े से पतीले में खीर चढ़ाई हुई थी। इसके इस्तफसार पर पता चला कि इसके हाथ छिलाई की रस्म अदा की जा रही है। उन्हों से इसे खीर देखने कहा और खुद इसके घर वालों को फोन करके रात के खाने की दावत देने चल दी। इतनी जल्दी सब काम मुझे संभालने होंगे। खुशी हक्का बक्का किचन में तन्हा खड़ी रह गई। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि काम कहाँ से शुरू करे। देखे सलमा बहन, मैं नहीं चाहती कि खुशी को इस घर में अजनबियत का एहसास हो। हम 4 तो लोग हैं यहाँ, काम का कोई खास बोझ नहीं। साफ सफाई के लिए शरीफा आ जाती है, बस ऊपर के काम और खाना ही पकाना होता है। अच्छा है, ये इस घर के तौर तरीके जल्द ही सीख ले। अब सब कुछ हमारी दुल्हन को ही संभालना है। अच्छा है, अपनी मन चाही घरदारी शुरू करे। खुशी की अम्मी के दबे दबे एतराज पर खुर्शीदा ने वाज़ेह अल्फाज में अपना मौक़िफ़ सबके सामने रखा। आंटी कहती तो आप ठीक हैं, अगर सारी सासें आपकी तरह सोचें तो रोज़ रोज़ की दांता कल कल से जान छूट जाएगी और घरों में सुकून हो जाएगा। खुशबक की भाभी उमैमा ने अपनी सास को तिरछी निगाहों से देखते हुए बज़ाहिर मुस्कुराकर कहा, हाँ बहन, आपकी बात 100% दुरुस्त है। ताहम कुछ लड़कियों को घर के मामलात संभालने में काफ़ी अरसा लग जाता है। अगर इनके हाथ में सारा खर्चा दे दिया जाए तो 2 दिन में ही खा पी कर बैठ जाएं, फिर बाकी महीना घर वाले क्या धूल फांकेंगे। वैसे भी मैं ये दावा नहीं करती कि मेरी खुशी एकदम परफेक्ट है। ताहम मैंने इसकी तरबियत ऐसी सख्त की है कि वो हमेशा अपने से बड़ों का एहतराम करेगी। आपको इंशाअल्लाह इसकी तरफ से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सलमा बहू के तंज पर तिलमिला उठी। उसे सुनाने के साथ साथ बेटी का दिफा भी किया। भाई, मैं अपनी बहू के मामलात में बिला वजह टांग अड़ाने की ख्वाहिशमंद नहीं। दुल्हन स्याह करें या सफेद, अब ये इनका घर है। अपना समझे तो नफा वरना नुकसान उठाएंगी। वो मुस्कुराकर मेहमानों को स्क्वाश पेश करती हुई खुशी को देखते हुए मतानत से बोली, इस दौर में ऐसी सास जो अपनी सल्तनत बहू को देने में लम्हा भर न सोचे, कमाल हो गया भाई। उमैमा ने इनकी बात को जोरदार तरीके से हाथ हिलाकर सराहा तो इन सब ने तायद में सर हिला दिया, सिवाय खुशी के जो अनारी और सब्ज रंग के लिबास में दहक रही थी। सलमा अलग बहू की बातों पर बैठी कुढ़ती रही, नहीं भाई, इसका क्रेडिट खुशी को भी जाता है। हमारी दुल्हन बहुत समझदार और मासूम है, हमें इसने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। खुर्शीदा ने खुले दिल से अपनी बहू की तारीफ की। अरमान ने मुस्कुराकर पहले फखर से माँ को देखा, फिर जाकर खुशी के बराबर में खड़ा हो गया, जो सब बातों को नज़रअंदाज किए मेहमानों की मदारत में मसरूफ हो गई। अरमान के नाश्ते के लिए पुकार पर वो ख्यालात की दुनिया से बाहर आई, तेजी से डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ी। अम्मा, मम्मा कहाँ गईं? अपने ससुर और शौहर के सामने जल्दी जल्दी नाश्ता लगाते हुए उसने सवाल किया। खुशी बेटा,
وہ جو ہماری کام والی شریفہ مائی ہے نا، اس کی بیٹی کی شادی ہے، اس بیچاری کے پاس تو پیسہ کوڑی ہے نہیں، روتی گاتی ان کے پاس آئی کہ کچھ کر دیں تو بیٹی کو سادگی سے بیاہا جا سکے۔ ان کا تو وہ حال، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے بس۔ وہ نکل پڑیں۔ اب انہوں نے محلے بھر کی خواتین کے پاس جا جا کر اس کی مدد کے لیے مہم کا آغاز کیا ہوا ہے۔ اشتیاق انور نے مسکرا کر بہو کو بتاتے ہوئے بیوی کی تعریف کی تو وہ حیران رہ گئی۔ اس کا سسرال جس علاقے میں تھا وہ ایک ہائی سوسائٹی کہلاتی تھی۔ یہاں کے رہائشی نہ بلا وجہ کسی کی زندگی میں مداخلت کرتے، نہ ہی کسی سے ایسی توقع رکھتے، البتہ خوشی و غمی میں گھنٹہ بھر کو شرکت ضرور کرتے۔ ایسی جگہ گھر گھر جا کر کام والی مائی کے لیے امداد اکٹھی کرنا بڑی بات تھی۔ میری ساس ہیں یا چلتا پھرتا ویلفیئر ٹرسٹ، ہر وقت فلاحی کاموں میں مصروف، خوشی نے سوچا۔ وہ گمسم سی ارمان کی کرسی کے پیچھے کھڑی رہ گئی۔ خوشی، پلیز ایک کپ چائے اور ہو جائے؟ ذرا جلدی، مجھے اور پاپا کو اب نکلنا ہے۔ ارمان کی آواز پر وہ کچن کی طرف مزید چائے لینے بھاگی۔ ویسے تو اس کی ساس ہمیشہ سسر جی کو ناشتہ کرا کر اپنے کاموں کے لیے باہر نکلتی، لیکن آج شاید انہیں جلدی جانا تھا، اس لیے خوشی کو ان کا ناشتہ بھی تیار کرنا پڑا۔ خورشیدہ اشتیاق کے دو ہی بچے تھے، بڑا بیٹا ارمان اور چھوٹی بیٹی زوبیہ، جس کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے۔ وہ بھائی کی شادی میں شرکت کرنے شوہر کے ساتھ پاکستان آئی ہوئی تھی۔ 1 مہینہ شادی کی گہما گہمی میں پلک جھپکتے گزر گیا۔ وہ اب کینیڈا واپس جا چکی تھی۔ ارمان ایک غیر ملکی بینک میں وی پی کے عہدے پر فائز تھا، اچھی تنخواہ کے ساتھ مزامرات بھی مل جاتی تھی۔ اشتیاق انور نے سرکاری نوکری سے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک ادبی ادارے کے اکاؤنٹنٹ کا کام سنبھال لیا تھا۔ وہ اس عمر میں بھی صحت مند اور چاق و چوبند تھے۔ اس پر اتنے سالوں کی مصروفیت کے بعد ایک دم سے در آنے والی فراغت چند دنوں میں ہی گھر بیٹھ کر گھبرا اٹھے۔ دوست کے توسط سے اس کو نوکری ملی، انہوں نے غنیمت جانا۔ ارمان باپ کو ان کے آفس چھوڑ کر اپنے بینک نکل جاتا۔ خوش بخت، شادی کے بعد خوش تھی۔ اسے ارمان بہت چاہنے والا، نرم مزاج اور حساس طبیعت کا انسان لگا۔ یہ اور بات ہے کہ شوہر سے ابھی بے تکلف نہ ہو پائی، جبکہ ارمان کی بے تکلفی لگتا تھا وہ اس کے جنم کی ساتھی ہو۔ اشتیاق احمد بھی خوشی کو صوبیہ سے کم نہ جانتے۔ جب بھی آفس سے واپس آتے تو اس کے لیے ایک مزید عرصی چاکلیٹ لے آتے۔ بظاہر زندگی میں سکون ہی سکون تھا۔ حالات میں اس خاوند کے مواقع جا رہے تھے۔ سلمیٰ بانو بیٹی کی اونچی قسمت پر اسے سسرال والوں سے بنا کر رکھنے کی تلقین کرتی۔ ان کو بہو کے معاملے میں اچھا تجربہ نہ ہو سکا، البتہ داماد بڑا شاندار تھا۔ بہو امیمہ انتہائی منہ پھٹ اور فضول خرچ لڑکی تھی۔ سلمیٰ غصے میں کم نہ تھی۔ یوں آئے دن ان کے گھر فساد شروع ہو گئے۔ ارتضیٰ ماں اور بیوی کے بیچ میں پھنس کر رہ گیا۔ کس کی سنوں؟ کبھی کبھی تو وہ ہر وقت کی چاؤ چاؤ سے گھبرا کر ہلکے بل چیخ اٹھتا، اس کے بعد پچھتاتا۔ بیوی کی آنکھ میں آئے آنسو اسے برداشت نہ ہوتے اور نہ ہی ماں کا دل دکھا کر وہ سکون سے سو پاتا۔ ارتضیٰ نے مجبور ہو کر زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنا شروع کر دیا۔ رات گئے لوٹتا جب دونوں سو چکی ہوتیں۔ بیٹے کو خود سے دور جاتا دیکھ کر سلمیٰ بانو بیمار رہنے لگیں۔ خوشی کو سسرال میں بظاہر کوئی مسئلہ نہ تھا، مگر میکے سے ملنے والی ایسی اطلاعات اسے ڈرا دیتی تھیں۔ وہ صلح جو نرم مزاج کی لڑکی اس گھر کا ماحول میکے جیسا دیکھنے کی خواہش مند نہ تھی، اس لیے لب سیے بغیر اعتراض کی خاموشی سے گھر کے کاموں میں الجھی رہتی۔ ہاں، کبھی کبھی اپنی ساس کی عادتوں پر بھی الجھتی۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ اس سسرال میں کسی کو مکمل طور پر سمجھ نہ پائی تو وہ خورشیدہ اشتیاق کی شخصیت تھی۔ کبھی کبھی وہ اسے بہت اچھی لگتی تھی، کبھی ان کی محبت ڈرامہ دکھائی دیتی تھی۔ وہ کنفیوز ہو جاتی، یوں دل میں ان کی اچھائی یا برائی کو جانچ کرنے پر تل گئی۔ او میرے اللہ! جلنے کی مہک سے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے بانو کو سمیٹتے ہوئے کچن کی طرف دوڑ لگا دی۔
ساس کو قیمے کی پتیلی میں چمچ چلاتے دیکھا۔ آج تو خیر نہیں، ماما یقیناً غصہ کریں گی۔ دل ہی دل میں خوف زدہ ہو گئی۔ میں نے قیمے میں تھوڑا سا دودھ ڈالا ہے، اس سے جلنے کی مہک نکل جائے گی۔ اصل میں ارمان کو جلا ہوا سالن بالکل پسند نہیں۔ کچھ آلو جو جل گئے تھے انہوں نے اس میں سے نکال کر دوسرے آلو ابالنے رکھ دیے۔ 5 منٹ دم پر رکھا۔ اب تم دیکھ لینا۔ مجھے ارشد کا اسکول میں ایڈمیشن کروانا ہے، اس لیے سالے کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ آج کل ایک اسکول میں پرنسپل ہے۔ خورشیدہ اس سے یوں مخاطب تھی جیسے یہ کوئی معمولی سی بات ہو۔ ساتھ ساتھ ان کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ سالے ان کی چھوٹی نند کا بیٹا تھا۔ یقیناً اب وہ اس غریب بچے کی تعلیم کی ذمہ داری بھی اٹھائیں گی۔ اس سے پہلے تو وہ اپنی غلطی پر نام سوچے جا رہی تھی۔ آج تو ساس بہو میں خوب جھگڑا ہوگا، لیکن ان کے ماتھے پر تو ایک بل نہ آیا۔ وہ ہونٹ بھینچے ان کے منہ سے اس کے بچے کی داستان غم سنتے رہیں۔ کیا ساس بھی ایسی ہوتی ہیں؟ اس کی ماں بھی تو اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو یوں ہی پردہ داری کرتی تھی۔ ماما بھی تو ماں ہی ہیں، پہلے ارمان کی اب اس کی۔ اس نے انہیں نم آنکھوں سے دیکھا۔ وہ اصل میں شام کے لیے آلو قیمت چڑھا لیتی تو جانے کیسے آنکھ لگ گئی۔ خوشی نے ان کے کو بغور دیکھنے پر صفائی پیش کی۔ کوئی بات نہیں، کبھی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اس کے کاندھے پر اپنا ہاتھ نرمی سے رکھ کر تسلی دی اور باہر نکل گئیں۔ خوشی پیچھے ان کی چوڑی پشت دیکھتی رہی۔ وہ اس کے سسر کے مقابلے میں انتہائی معمولی شکل کی تھیں، پھیلا جسم، قدرے گہری رنگت۔ البتہ ان کے نقوش انہیں جاذب نظر بناتے تھے۔ اس کے باوجود اشتیاق انور بیوی کے شیدائی تھے۔ گھر کا ہر کام ان کی مرضی سے ہوتا۔ باپ بیٹا ان کی ہی بات کو اولویت دیتے۔ خوشی تو یہ سب دیکھ دیکھ کر بے ہوش ہوئی جاتی۔ اس بات سے ناآشنا کہ وقت ہمارے دامن میں صرف پھول ہی نہیں کانٹے بھی بکھیر دیتا ہے، ان کے باہم ملن سے حاصل ہونے والی چبھن اور راحت کا نام ہی زندگی ہے۔ ماما وہ میں امی کے گھر جانا چاہ رہی تھی، خوشی نے تھوڑا گھبرا کر کہا۔ وہ 4 دن قبل ہی تو میکے سے لوٹی تھی۔ شادی کے بعد پہلی بار ارمان نے بڑی مشکلوں سے اسے 1 ہفتہ رکنے کی اجازت دی۔ روز اس کے میکے فون کھڑکھڑا کر اپنی بےتابیوں کا حال سنائے جاتا۔ وہ بھی مسکرا مسکرا کر شوہر کی بے قراریوں سے حظ اٹھاتی۔ اس کے اصرار پر بھی جلدی گھر نہ لوٹی۔ میکے کے حالات نے اسے یہاں رکنے پر مجبور کیا۔ بڑے بھائی کا اترا چہرہ اسے بہت ڈسٹرب کر رہا تھا۔ روٹھی بھابھی اور ماں کو الگ الگ بیٹھا کر پیار سے سمجھایا، دونوں کے بیچ تناؤ کو کم کرنے کے لیے بڑا زور لگایا۔ اس کے خلوص کا کچھ تو اثر ہوا کہ امیمہ نند کے سامنے ساس سے مسکرا کر بات چیت کرنے لگیں، ورنہ اس سے قبل تو دونوں ایک دوسرے سے کلام کرنے کو بھی گوارا نہ سمجھتے۔ وہ پرسکون ہو کر ارمان کے ساتھ سسرال لوٹ آئی۔ اب جانے ایسی کیا بات ہو گئی، اچانک امی کی شوگر اتنی بڑھ گئی کہ وہ چکرا کر گر پڑی اور ڈرپ بھی لگانی پڑی۔ سلمیٰ کی طبیعت خرابی کا احوال چھوٹی بہن سے بات کرنے پر پتہ چلا تو اس کا دل اڑ کر وہاں پہنچنے کو بے قرار ہو گیا۔ اچھا، ارمان کے ساتھ شام کو چلی جانا۔ انہوں نے اپنی پرانی بنارسی قمیض کی ترپائی کھولتے ہوئے چشمے سے اسے دیکھا۔ وہ شریفہ مائی کی بیٹی کے لیے اپنے کچھ پرانے کپڑوں کی مرمت میں مصروف تھیں۔ جی، وہ ابھی جانا چاہ رہی ہوں، امی کی طبیعت کچھ خراب ہے۔ خوشی نے ان کی طرف التجائیہ انداز میں دیکھا۔ خیر تو ہے دلہن؟ انہوں نے سوئی کو دھاگے کی نلکی میں پرویا اور فکر مندی سے پوچھا۔ جی جی، بس ایسے ہی ذرا شوگر کا مسئلہ ہے، اس نے بظاہر اطمینان سے کہا۔ وہ اپنے مائکے کے راز ساس کے سامنے کھولنا نہیں چاہتی تھیں۔ اس کے چہرے پر چھائی اداسی کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ ہر گھر کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اگر دلہن مناسب نہیں سمجھ رہی تو مجھے مزید سوال نہیں پوچھنے چاہیے۔ خورشیدہ نے کوریدنے سے گریز کیا۔ ان کے اشتیاق انور کے ساتھ کامیاب شادی شدہ زندگی کے پس پردہ کئی ایسے ہی رمز چھپے ہوئے تھے۔ اپنی اچھی عادتیں بدولت ہی وہ معمولی شکل و صورت رکھنے کے باوجود شوہر کے دل پر آج بھی چھائی ہوئی تھی۔
ہوں ٹھیک ہے دلہن، ہم منع نہیں کرتے، پر شادی شدہ زندگی کی کامیابی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ اپنی مرضی چلانے کی جگہ شوہر کی مرضی پر چلو، دیکھنا وہ خود تمہارا عادی ہو جائے گا، انت میں وہ ہوگا وہی جو تم چاہو گی۔ خیر ایسا کرو، ارمان کو فون پر مطلع کر دو، پھر بھلے ہی چلے جانا۔ انہوں نے نرمی سے سمجھایا تو وہ سر ہلا کر کمرے کی طرف بڑھ گئی تو شوہر سے بات کر سکے۔ ارے یہ کیا، ارمان کی اتنی ساری مسڈ کال! خوشی نے ڈریسنگ سے اپنا سیل فون اٹھایا تو چونکی، اس نے فوراً نمبر ملایا۔ واہ واہ جانو، صحیح کہتے ہیں دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، میں ابھی تمہارا ہی نمبر ملا رہا تھا۔ ارمان نے پہلی بیل پر ہی کال ریسیو کرتے ہوئے چیک کہا۔ خیریت، آپ نے اتنی دفعہ کال کی، میں مما کے پاس تھی۔ اس نے اپنی بات کہنے سے پہلے شوہر کی سننا چاہی۔ ساس کی باتوں کا اثر تھا۔ ارے یار، آج میرے ساتھ سارے دوست مل کر ہم دونوں کو انوائٹ کر رہے ہیں، بس تم 8 بجے تیار رہنا۔ ارمان بڑا